हेलो, मैं पीजे मेडोरी हूँ और मैं अपनी बीवी डिलोरिस और अपनी जानिब से यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं और हम ये सोचकर बहुत खुश हैं कि हमें एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। और आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको एक आदमी के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ जो बहुत साल पहले चीन के एक सफ़र पर गया, और ये दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद की बात है। उस आदमी का नाम बॉब पेरिस था और वो मिनिस्ट्री ट्रिप के दौरान जब मिस्टर पेरिस ने अपने इर्द गिर्द सारी गुर्बत को देखा तो उसने अपनी बाइबल मुकद्दस के शुरू में कुछ लिखा। उसने एक दुआ लिखी और उसने लिखा कि मेरा दिल इन चीज़ों से टूट जाए जो खुदावंद का दिल तोड़ती हैं। अब जाहिर है कि खुदा ने इस दुआ का जवाब देना था, क्योंकि बॉब पेरिस दो बहुत अहम मिनिस्ट्रीज को तलाश करने के लिए गया था। शायद आपने उनके मुतल्लिक सुना हो। उनमें से एक का नाम वर्ल्ड विजन है और दूसरी का नाम सार्मिटीन्स पेरिस है। और इन दोनों का जन्म गालिबन उस वक्त हुआ जब मिस्टर पेरिस ने ये दुआ की कि उसका दिल उन चीज़ों से टूट जाए जो चीज़ें खुदावंद का दिल तोड़ती हैं। अब ये बात आज हमें एक सवाल की तरफ ले जाती हैं, और वो सवाल ये है कि कौन सी चीज़ खुदा का दिल तोड़ती है। खैर, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, शायद हम इतने ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, क्योंकि खुदावंद लाजवाल है और वो लामहदूद है और उसकी सोच हमसे बालातर है। लेकिन इस ज़मीन पर रहते हुए वो हमें इतनी अकल ज़रूर देता है कि हम उसे ढूंढ सकें और हम उसे समझ सकें। और एक तरीका जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ खुदावंद का दिल तोड़ती है, वो ये है कि हम देखें कि नए अहदनामे में कुछ मुसन्नफ़ों ने यीशु मसीह के मुतल्लिक क्या लिखा है और उन चीज़ों के मुतल्लिक क्या कहा है जो उसका दिल तोड़ती हैं। तीनों अनाजील में मत्ती, मरकस और लूका में अक्सर औक़ात शफ़क़त या तरस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि यीशु मसीह को कैसा महसूस हुआ जब उसने देखा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। और 8 मरतबा उन्होंने शफ़क़त या तरस की जगह एक बहुत ही मुनफरिद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये एक यूनानी अल्फाज है। मेरे लिए या किसी के लिए भी इस अल्फाज का तलफ़ुज़ करना बहुत मुश्किल है। और इस अल्फाज का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जिसे बहुत गहरी तकलीफ़ पहुंची हो और उनके अंदर इस कदर गहरा दुख छाया हो कि वो जिस्मानी तौर पर भी उससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन शफ़क़त और तरस का लफ्ज़ सिर्फ किसी शख्स के अंदर छुपे हुए दुख को ही जाहिर नहीं करता, बल्कि ये लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो किसी शख्स को एहसास दिला सके कि उन्हें उन लोगों के लिए दर्द को कम करने की ज़रूरत है जो उस तकलीफ़ और दुख से गुज़र रहे हैं, और जो दर्द उन्हें मजबूर करता है कि वो किसी गहरी किस्म की शफ़क़त का इजहार करें। और 8 मरतबा अंजील के मुसन्नफ़ों ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है ताकि वो ये बयान कर सकें कि यीशु मसीह कैसा महसूस करता था जब वो इन चीज़ों पर निगाह करता था। और 8 से 6 मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त यीशु मसीह ने मौज़ा किया। मत्ती उसके 20 बाब और 34 आयत में लिखा है कि यीशु को उन 2 आदमियों पर तरस आया जो अंधे थे और उसने उनको बीना किया, उसने उन्हें शिफा दी। मरकस 8 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि लोग 3 दिन से यीशु मसीह के पीछे थे और उनके पास खाने को कुछ ना था। यीशु मसीह को उन पर तरस आया और उसने रद्द अमल दिखाया और उसने मौज़ा किया और हज़ारों लोगों को खाना खिलाया। और मेरा एक पसंदीदा मौज़ा लूका 7 बाब उसकी 11 से 17 आयत में है, जहाँ यीशु मसीह ने एक जनाजा देखा और एक बेवा औरत थी, अपने इकलौते बेटे को दफन करने जा रही थी जो मर गया था। और लूका 7 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह को उस पर रहम आया, उसे उस पर तरस आया और उसने उससे कहा कि मत रो, क्योंकि उसने उसके बेटे को छुआ और उसकी ज़िंदगी उसे वापस दे दी और उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तो हम इसके मुतालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें खुदा का दिल तोड़ती हैं। हम उस तर्स के लफ्ज़ के ज़रिए ये सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ नए अहदनामे के मुसन्नफ़ों ने इस्तेमाल किया है।
لیکن میں ایک اور حوالے پر بات کرنا چاہوں گا جس میں یسوع مسیح کے لیے شفقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بہت گہری قسم کی شفقت ہے جو کسی موضوع کا باعث تو نہیں بنی، لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت ہی اہم بات ہوئی، اور میں آج آپ کے ساتھ مل کر اسے متی اس کے 9 باب میں سے دیکھنا چاہوں گا، اور یہ 35 آیت ہے، اور یہ 35 آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ متی نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پرگندہ تھے۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی، ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح دکھ سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ جسمانی طور پر اس الفاظ سے متاثر ہوا ہے۔ کیونکہ وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جو چرواہے کے بغیر ہیں، ان کی زندگیاں خستہ حال تھیں اور وہ نا امید اور بے بس محسوس کر رہے تھے۔ خیر بائبل مقدس میں بہت مرتبہ خداوند کا حوالہ اس کے پیروکاروں کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے خداوند کو چرواہا کہا گیا ہے، ایک اچھا چرواہا کہا گیا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں انہیں اس کی بھیڑیں کہا گیا ہے۔ بلکہ پوری بائبل مقدس میں سے سب سے مشہور حوالہ زبور کی کتاب میں موجود ہے۔ زبور کی کتاب بہت سال پہلے داؤد بادشاہ نے لکھی۔ یہ کتاب ہمیں خداوند اور اپنے درمیان کا رشتہ بتاتی ہے، جس میں خداوند کو چرواہا کہا گیا ہے اور ہمیں اس کی بھیڑیں کہا گیا ہے۔ اور یہ زبور 23 ہے اور میں یہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا زبور ہے، لیکن یہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان میں سے ایک ایک کر کے آیت کو پڑھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اتنا مایوس کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگ خداوند سے دور ہو گئے تھے، یا وہ اپنے چرواہے سے دور ہو گئے تھے، اور اسی لیے وہ لوگ خستہ حال اور پرگندہ تھے۔ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے ہم سب بھیڑوں کی طرح ہیں جو خداوند سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی راہ پر چلے گئے کیونکہ ہم نے اس کے خلاف گناہ کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں جو ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ ہم نے ویسے ہی زندگی گزاری جیسی ہم چاہتے تھے۔ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ اور واعظ کی کتاب اس کے 7 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا رازباز انسان نہیں ہے کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے، اور یہ گناہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، اور وہ ہمیں ان تمام برکات سے دور لے جاتا ہے جو ہمارا خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہمارا خداوند جو ہمارا چرواہا بننا چاہتا ہے، اور یہ تمام چیزیں مسیح کا دل توڑ دیتی ہیں، کیونکہ جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا چرواہے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے، ہم اپنی روح کو بحال نہیں کر سکتے۔ زبور 23 میں لکھا ہے ہمیں اپنی موت کے سائے کی وادی میں سے اکیلے گزرنا ہے، اور اس سے بدترین بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں میں ہی مر جائیں۔ ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں سکونت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ایک منصف کے طور پر خداوند کا سامنا کریں گے، اور وہ عدالت تب ہوگی جب یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آئے گا، اور ہم اس خدا کا سامنا کریں گے جو منصف ہے، اور ہم بھسم کرنے والی آگ کو دیکھیں گے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر رہیں، ہم ایک خوفناک جگہ پر ہوں گے جہاں ہمیشہ کے لیے تنہائی اور اندھیرا ہے، اور اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں بھی اکثر اسے جہنم کہا گیا ہے، لیکن یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے
کچھ کرنا چاہتا ہے وہ لوگ جو بغیر چرواہے کی بھیڑیں ہیں، بلکہ یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ چور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ دیکھیں، چور جو کہ شیطان کا نمائندہ ہے، وہ اپنی دھوکہ دہی اور فتنہ انگیزی کاموں سے یہ سب کرتا ہے۔ وہ چوری کرنے کو، مار ڈالنے کو اور ذاتی زندگی اور رشتوں اور خاندانوں اور شہروں اور کمیونٹیز کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں تک کہ گناہ کا الفاظ ان تمام منفی چیزوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح شفا کو لانا چاہتا ہے اور وہ بحال کرنا چاہتا ہے اور وہ امن کو لانا چاہتا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور اس کا مطلب اس کے ساتھ آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک زمینی زندگی بھی ہے جہاں وہ ایک پیار کرنے والے چرواہے کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ ایک سال جب میں مشرقی یورپ میں تھا تو مجھے اس شہر پر بہت ترس آیا جس میں ہم موجود تھے۔ اب میرے اندر خود سے اس قسم کا رحم پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف یسوع مسیح ہی اسے میرے اندر ڈال سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس علاقے کو دیکھا تو میں خستہ دل ہو چکا تھا، اور جس علاقے کے اندر میں تھا وہاں بہت سے لوگوں کی زندگیاں گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھیں۔ بہت سے لوگ زناکاری کی طرف چلے گئے تھے، بہت سے لوگ منشیات اور شراب کی طرف چلے گئے تھے، اور یہاں تک کہ وہاں غربت بھی تھی، اور میرا دل مایوس ہو گیا تھا۔ اور اس رات میں نے بات کی اور میں نے لوگوں سے یسوع مسیح کی خوشخبری کے متعلق بات کی کہ یسوع مسیح سلطنت کا بادشاہ ہے، جس کے متعلق اس نے متی اس کے 9 باب میں بات کی ہے، اور وہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، اور یہ کہ وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے ایک کامل زندگی بسر کی تاکہ وہ خدا کی راست بازی کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور پھر وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم اگر اس کی طرف رجوع کریں، اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کر مسیح کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور ایمان سے اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اگر ہم ایمان سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تحفے کے طور پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ ہمیں پھر سے بحال کر دے گا، اور اب ہم اس کی بھیڑ ہوں گے جن کے پاس ایک اچھا چرواہا ہوگا۔ اور اس رات ایک آدمی جو خوفناک حالت میں تھا، جو شراب کا عادی تھا، اور کیونکہ وہ عادی تھا تو وہ بامشکل چل سکتا تھا، وہ آدمی یسوع مسیح کو اپنے دل اور ایمان سے قبول کرنے کے لیے آیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو دوسرے اور بھی بہت سے آدمی اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے، اور انہوں نے بھی خود کو منشیات اور شراب کی لت سے آزاد کیا۔ ان آدمیوں کو یسوع مسیح نے آزاد کیا، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آزاد ہوئے، اور وہ ایک چور جو چوری کرنے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے، وہ اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر اب کثرت کی زندگی میں شامل ہو گئے جو یسوع مسیح نے انہیں ایک تحفے کے طور پر دی تھی۔ ان لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا اور وہ اسے واپس اسی جگہ پر لے گئے جہاں وہ خود رہ رہے تھے، اور انہوں نے اس رات سونے کے لیے اسے جگہ دی، اور پھر اگلے دن انہوں نے اس آدمی کے ساتھ مل کر بائبل مقدس پڑھی اور اس آدمی کے ساتھ مل کر دعا کی، اور اتفاق سے میں بھی اسی جگہ ٹھہرا تھا جہاں یہ آدمی اور اس کے سارے نئے دوست موجود تھے۔ اور اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا اور میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنا پاسپورٹ لے لوں، پولیس آ رہی ہے۔ اور پولیس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی جو 30 گھنٹے پہلے منشیات کا عادی تھا، جس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، جو کہ بنا چرواہے کے ایک بھیڑ تھا، 30 گھنٹے پہلے یہ آدمی اپنے چرواہے یسوع مسیح کے پاس واپس لوٹ آیا تھا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کی زندگی اب بالکل نئی زندگی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ آدمی اپنی نیند میں ہی مر گیا تھا 30 گھنٹے پہلے اس نے اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیا تھا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ مر گیا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بھیانک بات ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، موت واقعی بھیانک ہے، لیکن اس آدمی نے یسوع مسیح پر
ایمان رکھنے کی وجہ سے، یسوع مسیح میں اپنے نئے ایمان کی وجہ سے جو 30 گھنٹے پہلے ہوا، اس کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا اور وہ آسمان پر چلا گیا، اور اب وہ خدا کے گھر میں ہمیشہ کے لیے سکونت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس کا چرواہا ہے۔ اور اب خداوند صرف ایک چرواہا ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ زبور 23 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، اور جب یہ آدمی اس کا چرواہا بنا جو ابھی مرا تھا، یسوع مسیح آیا اور اس رات وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ اسے اس لیے لے گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ آسمان پر رہ سکے، اور یہی سب وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں 30 گھنٹے نہیں لگیں گے، اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم کب تک زندہ ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ موت کے سایہ کی وادی میں ہمارے ساتھ چلے گا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں سکونت کر سکیں۔ اگر وہ ہمارا چرواہا ہے تو میرا آج آپ سے ایک سوال ہے، کیا خداوند آپ کا چرواہا ہے؟ اگر نہیں تو وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اسے اپنے چرواہے کے طور پر قبول کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بھیڑ بنیں۔ وہ اس رشتے کو پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے، بلکہ جب یسوع مسیح نے اس بڑی شفقت کا اظہار کیا جس کے متعلق ہم نے متی 9 باب میں پڑھا، تو اس نے اس شفقت پر رد عمل ظاہر کیا، اور اس نے یہ اس طرح کیا کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ لیکن اس نے کچھ اور بھی کہا۔ جب اس نے یہ کہا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا تو وہ اس لیے کہا کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے جو چرواہے کے بغیر والی بھیڑوں کی مانند تھے، اور پھر اس نے کہا فصل بہت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں آج بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پریشان ہیں، جو بے بس ہیں، اور جو اپنے چرواہے کے وسیلہ سے بحال ہونا چاہتے ہیں، اور جنہیں اپنی روحوں کے نگہبان کی ضرورت ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اسے اس کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، کام کرنے والے لوگ کم ہیں، کھیت لگانے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس فصل کے خدا سے دعا کرو کہ وہ اور لوگوں کو اپنی فصل میں بھیجے، اور میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اور وہ بے بس ہیں کیونکہ وہ خداوند سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ خود اپنے چرواہے کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک بھیڑ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر ایک بھیڑ کو اپنی مرضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو آخر کار وہ ایسی چیز کرنے لگے گی جو کہ اسے تباہ کر دے گی۔ ایک بھیڑ کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آخر کار وہ مر جائے گی۔ لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں اس شیطانی دور سے بچا سکے، اور وہ ہمیں جہنم سے بچا سکے، اور وہ تاریکی کو ہم پر غالب آنے سے بچا سکے، اور ہمیں اپنی بادشاہت میں لا سکے، ہمیں روشنی کی بادشاہت میں لا سکے، ہمیں واپس اپنے چرواہے کی طرف لا سکے۔ اور جو شفقت اس میں موجود تھی جو ہم نے متی 9 باب میں پڑھی کہ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ کسی کو تو ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنی تھی، اور یسوع مسیح نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اس کو آپ پر اور مجھ پر ترس آیا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس سے جدا ہو جائیں۔ اس کی زبردست شفقت اور اس کے ترس کی وجہ سے ہم بچائے گئے، کیونکہ ہم خداوند سے دور ہو گئے تھے اور ہمیں واپس خدا کے پاس لانے کی ضرورت تھی۔ وہ آسمان پر سے واپس آیا تاکہ ہمیں بچا سکے۔ سنیں کہ پولس رسول نے فلپیوں کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، دوسرے الفاظوں میں یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ خدا ہے، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کیونکہ وہ ان گناہوں کا متبادل بنا جو آپ نے اور میں نے کیے۔ اس نے ہمارے گناہوں کا متبادل بن کر وہ قیمت ادا کی جس کے حقدار ہم تھے، اور اس نے اپنا قیمتی لہو بہایا۔ اور پھر آگے وہ لکھا ہے
اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ کیسے؟ اسے مردوں میں سے زندہ کر کے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ موت کے سائے کی وادی میں ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس زندگی میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ اب وہ جب کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں سکونت کر سکتے ہیں، اس کا ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے موت پر فتح پائی ہے اور وہ زندہ ہے، وہ آسمان پر بادشاہی کرتا ہے، اور وہ کسی دن جب واپس آئے گا وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے اس پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے بھروسہ کیا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ افسوس کے ساتھ دوسرے لوگ اسے ایک منصف کے طور پر ملیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائیں گے، وہ ایک خوفناک جگہ پر ہوں گے۔ پہلا پطرس کے 2 باب اس کی 24 آیت سے 25 آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹک رہے تھے۔ اور اب سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ پیجے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا کیا خداوند واقعی میرا چرواہا ہے؟ میں نہیں جانتا کیا واقعی میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا کیا واقعی مجھے اس زندگی میں سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ تو سنیں کہ فلپی 2 باب اس کی 10 آیت میں آگے کیا لکھا ہے۔ خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ یسوع نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو میرے دوستو، کیا آپ نے دیکھا کہ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں جیتا ہے وہ کسی نہ کسی دن یسوع مسیح کے آگے گھٹنے جھکائے گا اور کہے گا کہ وہ خداوند ہے؟ لیکن یہاں ایک افسوسناک حصہ بھی، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں رہنے اور جہنم میں چلے جانے کا فرق، جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کے بیچ کا فرق اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ کیا ہم مسیح کے آگے اپنے خداوند کے طور پر جھکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، کیونکہ اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے یسوع مسیح کے متعلق پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ جب ہم اسے اس کے جلال میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے خداوند کے آگے جھکیں، کیونکہ وہ اس قدر عظیم ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں سکونت کر سکیں اور ہم اس چرواہے کو حاصل کر سکیں جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو ہماری قیادت کرے گا اور ہماری اس زندگی میں ہمارے لیے ہر چیز مہیا کرے گا۔ اور ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں خداوند سے دور کر دیا تھا اور ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بات کا اقرار ضرور کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اس زمین پر آیا اور اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ گناہوں کی مزدوری موت ہے، اور یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے وہ قیمت ادا کی، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اسی کے وسیلہ سے خداوند کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ اسی کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے چرواہے کے پاس لوٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ایمان سے اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ سب لوگ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اور کہیں، خداوند یسوع مسیح، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خود کو نہیں بچا سکتا، میں تیرے بغیر بے بس ہوں۔ میرا ایمان ہے اگرچہ تو نے میری جگہ صلیب پر اپنی جان دی
تو نے اپنا لہو بہا کر میرے گناہوں کی قیمت ادا کی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب ایمان سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں تجھے اپنا ذاتی نجات دہندہ اور رہنما کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی اپنی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں، جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ مجھے آپ کے ساتھ شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star, Be the Light.